बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नूर चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज की ये किस्त बहुत अरसे के बाद रिलीज़ हो रही है और इसकी वजह ये कि मैं एक कारोबार चलाता हूँ। अपने कारोबार से फारिग होकर जब मेरे पास कुछ वक्त बचता है तो फिर मैं रिसर्च करता हूँ। चूँकि मेरी कोई टीम नहीं है और ये सारा काम मैं अकेले करता हूँ, तो रिसर्च के बाद रिकॉर्डिंग और फिर वीडियो रिकॉर्डिंग और उसमें मौजूद इमेजेस जो कि आप देखते हैं उनको डिज़ाइन भी मैं खुद ही करता हूँ। इस रिसर्च वर्क में और वीडियो एडिटिंग में बहुत सा वक्त दरकार होता है। मेरी हर मुमकिन ये कोशिश होती है कि जो भी इंफॉर्मेशन या इल्म मैं आपके साथ शेयर करूं वो सही लिटरेचर पर मबनी हो, लेकिन चूंकि इंसान ख़ता का पुतला है तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि इस वीडियो को बनाते वक्त या इस इल्म को शेयर करते वक्त अगर कोई गलती मुझसे सरजर्द हो जाए तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदके मेरी उन गलतियों और ख़ताओं को दरगुजर फरमाए और माफ़ फरमाए। आप सब सुनने वालों और देखने वालों से अपील है कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो आइए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और आज आपके साथ एक बहुत ही प्यारी बात शेयर करते हैं। इब्ने हिशाम की सीरतुन नबी में एक वाक़या दर्ज है कि अद्दास नाम का एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ अंगूर लेकर आया तो आप अलैहिस्सलाम ने अद्दास से पूछा कि तुम कहाँ से हो। अद्दास ने बताया कि वो नैनवा के शहर से है। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने अद्दास को जवाब दिया कि अच्छा, तुम यूनस के शहर से हो जो मती के बेटे थे। तो अद्दास बहुत हैरान हुआ कि आप अलैहिस्सलाम को यूनस के बारे में इल्म कैसे है, क्योंकि अहले अरब यूनस बिन मती के नाम से वाकिफ नहीं थे। तो अद्दास आपसे पूछने लगा कि आपको उनके बारे में कैसे पता चला। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि वो मेरे भाई और अल्लाह के नबी थे और मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। इस वाक़या के कुछ अरसे बाद अद्दास ईमान ले आए थे। इस हदीस से तो पता चल जाता है कि हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम नैनवा शहर के थे। दरियाए दजला के किनारे आशूरी तहजीब का सबसे बड़ा शहर, जिनकी तरफ हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया था। सूरह साफ़ात की आयत नंबर 147 के मुताबिक हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 1 लाख से ज़ायद लोगों की तरफ नबी बनाकर भेजा और वाकई ही आज से 2700 साल पहले नैनवा दुनिया के सबसे बड़े शहर का लक़ब रखने वाला शहर था। यूनस अलैहिस्सलाम वो नबी हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया में ज़ुन्नून का लक़ब दिया है, यानी बड़ी मछली वाला, और आशूरी ज़बान में भी नैना या नोना मछली के लिए इस्तेमाल होता है। ज़ुन्नून, नोना, नैना या नैनवा। बड़ी हैरानी होती है कि जब ये सब कुछ एक दूसरे से मिलता हुआ नजर आता है। हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम का वाक़या सूरह साफ़ात में मिलता है, जो कि अपनी नौइयत का बिल्कुल एक मुनफरिद वाक़या है। इतना मुनफरिद कि सूरह यूनस में अल्लाह ताला ने खुद हमें बताया कि सूरह यूनस की आयत नंबर 98 में है कि यूनस की कौम वो वाहिद कौम थी कि जिस पर से अजाब को टाल दिया गया था। और ऐसा इसलिए क्योंकि यूनस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की खुसूसी इजाज़त के बग़ैर अपनी कौम को अजाब का अंदिया देकर इनके दरमियान से निकल गए थे। और ये वो वजह थी कि इस कौम पर से न सिर्फ अजाब टल गया बल्कि सूरह अंबिया की आयत नंबर 87 में अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि ज़ुन्नून जबकि वो गुस्से से चल दिया और ख्याल किया कि हम इसे पकड़ न सकेंगे। और फिर इसके आगे का वाक़या सूरह सफ़ात की आयत नंबर 140 में है, कि फिर वो भाग कर एक भरी हुई कश्ती में बैठे, लेकिन
وہ کشتی اپنے وزن سے ڈولنے لگی اور پھر کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے ناموں کے کرہ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ فیصلہ یہ تھا کہ کرہ میں جس کا نام نکلے گا اسے کشتی سے نکال کر سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ کرہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا اور پھر سورہ صافات کی آیت نمبر 142 کے مطابق یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا، جہاں مچھلی کے پیٹ کے اندر اور سمندر کی اندھیری گہرائیوں میں یونس علیہ السلام پکار اٹھے، جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں بیان کیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کس قسم کی مچھلی ہو سکتی تھی؟ ہمارے دور میں اسے عام طور پر ایک ویل مچھلی کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ ویل مچھلی سمندروں کا سب سے بڑا جاندار ہے اور ویل میں سب سے بڑی بلو ویل ہوتی ہے، تو یہی عموماً فرض کیا جاتا ہے کہ یقیناً وہ ویل بلو ویل ہی ہوگی، لیکن وہ مچھلی بلو ویل نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک بلو ویل سائز میں بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن اس کا حلق بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ در حقیقت اگر وہ ہیرنگ مچھلی سے بڑے سائز کی کوئی بھی چیز کھائے تو وہ اس کے حلق میں پھنس جاتی ہے۔ اس لیے سمندروں کے سب سے بڑے اس جاندار کی خوراک سمندروں کا سب سے چھوٹا جاندار یعنی جھینگا ہوتا ہے۔ اسی طرح ویل کی ایک اور قسم ہے جسے ہم ویل شارک کہتے ہیں۔ ویل شارک کا منہ ہوتا تو کافی بڑا ہے، لیکن اس کا بھی حلق اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس میں سے انسانی بازو بھی نہیں گزر سکتا۔ تو پھر کیا وہ مچھلی شارک ہو سکتی ہے؟ انسان پر حملہ کرنے والی بدنام زمانہ شارک گریٹ وائٹ شارک ہے، جو بلا وجہ انسان پر حملہ کر دیتی ہے، بلکہ 2012 میں گریٹ وائٹ شارک نے 74 لوگ بھی مار دیے تھے۔ لیکن اس کا بھی گلا چھوٹا ہوتا ہے اور اسے انسان کو چبانا پڑتا ہے، یہ انسان کو سالم نہیں نگل سکتی۔ آپ کے علم میں اضافے کے لیے بتا دوں کہ جیسے جیسے ہم سمندر کی گہرائی میں اترتے جاتے ہیں ویسے ویسے جانور بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ اس کو ڈیپ سی جائجینٹزم کہتے ہیں، اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جیسے جیسے سمندر گہرا ہوتا چلا جاتا ہے سمندر کا پانی بھی ٹھنڈا ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے جانوروں کے جسم بھی بڑے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ انرجی کو اپنے اندر محفوظ کر سکیں۔ اور اس کی دوسری وجہ گہرے سمندروں میں خوراک کی کمی بھی ہے، اس لیے ان جانوروں کے جسم اتنے بڑے ہونے چاہیے کہ وہ ایک لمبے عرصے تک بغیر کچھ کھائے اپنے اندر انرجی محفوظ کیے رکھیں۔ مثلا جائنٹ آئسوپوڈز، ان کا جسم اتنی انرجی محفوظ کر لیتا ہے کہ یہ 5 سال تک کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں۔ البتہ سپرم ویل ایک ایسا جاندار ہے جو کہ حرکت کر سکتی ہے، یہ خود بھی بہت بڑی ہوتی ہے اور اس کا شکار بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ جانور ہے جو سب سے زیادہ گہرائی تک غوطہ لگا سکتی ہے، اور اس کا غوطہ لگانے کا انداز بھی بہت حیرت انگیز ہے۔ یہ اپنا منہ کھلا رکھ کر سمندر کی گہرائیوں میں تیرتی چلی جاتی ہے جب تک کہ 7,500 فٹ تک نہ پہنچ جائے، اور اس کا یہ خوفناک غوطہ 1.5 گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے۔ 7,500 فٹ گپ اندھیروں میں ڈوبی دنیا کہ پھر جہاں یہ اپنا شکار کھیلتی ہے۔ جائنٹ سکوئڈز جو خود بھی 45 فٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں، اور پھر 7,500 فٹ کے گپ اندھیروں میں سپرم ویل اور جائنٹ سکوئڈز کی لڑائی ہوتی ہے۔ اس لڑائی کو آج تک کسی نے تو دیکھا نہیں، لیکن اس کا پتہ صرف اور صرف سپرم ویل کے چہرے پر پڑی جائنٹ سکوئڈز کی مار سے پتہ چلتا ہے۔ یہ لڑائی ہر 5 منٹ کے بعد دنیا میں کہیں نہ کہیں گہرے سمندروں میں ہو رہی ہوتی ہے، اور اس وقت بھی جبکہ آپ یہ ویڈیو
سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں بغیر کسی شک کے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ خوفناک اور بھیانک مخلوقات سمندر کی گہرائیوں میں لڑ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن انسان کو صحیح طور سے سالم اگر کوئی مچھلی نگل سکتی ہے تو وہ دو بڑی ہی پراسرار مچھلیاں ہیں، اور یہ دونوں مچھلیاں شارک فیملی سے تعلق رکھتی ہیں۔ پہلی نظر باسکنگ شارک ہے جو 26 فٹ تک لمبی ہوتی ہے اور ہر وقت اپنا منہ کھول کر تیرتی رہتی ہے۔ در حقیقت اس کا منہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ہر گھنٹے اس میں سے 450 ٹن پانی داخل ہو کر اس کے گلز سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس وقت سمندر میں موجود کوئی بھی چیز اس کے منہ کے سامنے آ جائے تو وہ اس کے پیٹ میں چلی جاتی ہے، چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ ہو۔ اور دوسری نسل ہے میگا ماؤتھ شارک۔ یہ انتہائی پراسرار نسل ہے اور صرف 1976 میں دریافت ہوئی ہے۔ یہ شارک کی ایسی نایاب نسل ہے کہ ہمیں اس کے متعلق بہت کم معلومات ہیں، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ میگا ماؤتھ شارک بہت بڑے منہ والی شارک ہے جسے وہ تیرنے کے دوران ہر وقت کھلا رکھتی ہے، اور اس کے منہ کے سامنے آیا انسان سوائے اس کے پیٹ کے اندر اور کہیں نہیں جا سکتا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہے؟ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 3 دن، اور حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ 7 دن کا ذکر کرتے ہیں۔ سچ کیا ہے یہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن ابن جریر اپنی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ جب وہ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر سمندر کی گہری تہوں میں پہنچی تو حضرت یونس علیہ السلام کو باہر سے کچھ آوازیں سنائی دیں جو سمندری جانداروں کی تسبیحات تھیں، اور جب یونس علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور مچھلی نے انہیں اگل دیا تو سورہ صافات کی آیت نمبر 145 اور 146 کے مطابق وہ بیمار تھے اور انہیں ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا گیا جہاں ان پر سایہ کرنے کے لیے ایک بیل دار درخت اگا دیا گیا۔ ابن حاتم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ وہ کدو کی بیل تھی، اور ابن مسعود کہتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنے سے یونس علیہ السلام اس طرح بیمار ہو گئے تھے جیسے ایک چوزے کا جسم ہوتا ہے کہ جس پر ابھی بال بھی نہ نکلے ہوں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نو مولود بچے کی مثال دیتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی حالت اس بچے جیسی تھی، لیکن کیا آپ سننا چاہیں گے کہ ایک مچھلی کے منہ میں جاتے وقت کیسا محسوس ہوتا ہے؟ 11 جولائی 2021 کو 60 منٹس آسٹریلیا نے ایک رپورٹ دکھائی تھی۔ اس رپورٹ کو انہوں نے دی موسٹ ایکسٹرا آرڈنری اسٹوری کا نام دیا تھا، اور یہ رپورٹ مائیکل پیکر نامی ایک شخص کے بارے میں تھی جسے امریکہ کی کیپ کورڈ کے قریب ایک ہمپ بیک ویل نے نگل لیا تھا۔ مائیکل اس مچھلی کے منہ میں 30 سے 40 سیکنڈ کے لیے رہا، اور میں آپ کو اس کا ایکسپیرینس اسی کے الفاظ میں بتاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میرا ان پانیوں میں تیرنے کا 30 سالہ تجربہ ہے، اور اس دن بھی میں لابسٹرز پکڑنے کے لیے تیسری مرتبہ ڈائیو کر رہا تھا کہ اچانک مجھے لگا کہ ایک ٹرین نے مجھے ٹکر مار دی ہے۔ میں تیزی سے نیچے کی طرف جانے لگا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ تقریباً 5 سیکنڈ کے لیے میرا دماغ بالکل سن ہو گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید مجھے شارک نے کھا لیا ہے، لیکن مجھے اپنے ہاتھ اور پاؤں سلامت محسوس ہو رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ شاید میں ایک ویل کے منہ کے اندر ہوں۔ وہ پانی میں تیزی سے تیرتی چلی جا رہی تھی اور پانی کے پریشر سے میرا سانس رک رہا تھا، لیکن شکر ہے کہ میرے آکسیجن کا ریگولیٹر میرے منہ سے نہیں نکلا تھا۔ اس مچھلی کے منہ کے اندر اتنی سختی تھی کہ میں اپنی ٹانگیں بھی نہیں ہلا پا رہا تھا، لیکن اچانک مجھے احساس ہوا
کہ وہ گہرائی کی بجائے اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ مجھے روشنی نظر آنا شروع ہوئی اور اچانک مجھے اس نے اپنے منہ سے باہر پھینک دیا۔ میں پانی سے نکل کر ہوا میں اچھلا اور پھر ہر طرف پانی اور روشنی نظر آنے لگ گئی۔ صرف 30 سے 40 سیکنڈ کے اس واقعے میں مائیکل کا گھٹنا فریکچر ہو چکا تھا، اس کے جسم پر نیل پڑ گئے تھے اور اس کا 60 منٹس آسٹریلیا کے ساتھ انٹرویو پڑھ کر میں تصور بھی نہیں کر پا رہا ہوں کہ 3 یا 7 دن تک ایک مچھلی کے پیٹ میں رہنا کیسا ہوگا، جہاں آپ کا جسم بے بس ہو، جہاں سوائے مچھلی کے منہ اور اس کے اندر سخت مسلز کے علاوہ آپ کو کچھ بھی محسوس نہ ہو، اس کے پیٹ کے اندر کا اندھیرا، گہرے سمندروں کا اندھیرا، اندھیرا در اندھیرا۔ شاید ایسی ہی فیلنگز مصیبتوں میں پھنسنے کے وقت آتی ہوگی کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ اس سے آگے اب صرف اندھیرا ہے اور واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہمیں ہماری مشکلات میں جکڑا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے اور کوئی انسان ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ ایسے اندھیروں میں ایک تسبیح جو اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتائی ہے کہ اگر اس عظیم پریشانی کے وقت یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ پڑھتے تو ہم ان کو ہمیشہ اس اذیت میں مبتلا رکھتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ وہ تسبیح ہے کہ جس کے بعد مسلمان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو پھر میں اپنے دل کی گہرائی سے یہ تسبیح پڑھتا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے اور میں ہی خطا کار ہوں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ریسرچ ورک پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔